जनाब सारी गेम ब्रेन की है और जो दिमाग है जो कि पूरी बॉडी का इंचार्ज है, उसी दिमाग ने इंसान को जाके चांद पे अपने कदम सख्त करने के लिए जज्बा भी दिया और समझ बूझ भी दी। तो दिमाग का सारा खेल है क्या? आज हम दिमाग की बातें करेंगे और दिल से आपसे बातें करेंगे और आप अपने दिल की बात अपने खूबसूरत अल्फाज में जैसे बयान किया करते हैं वो आके बयान कीजिएगा। कॉल पर आप शिरकत करेंगे इस शो पर। और ये शो कौन सा है? लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। स्टूडियो कौन सा है? विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो। मैं हूँ मोहसिन नवाज़, मेरे साथ हैं जहाँ आरा और तमाम नाजरीन की खिदमत में हम पेश करते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे, खुश खुरम होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को फेस करते हुए ज़िंदगी की जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए अपनी सलाहियतों पर काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। ये जो सलाहियतें हैं ये हमारी हर दर्जा नई तरवीज और नई डेवलपमेंट मांगती हैं, क्योंकि ज़माना तेज़ चल रहा है और जब ज़माना तेज़ चल रहा होता है तो हम अगर अपनी सलाहियतों को पॉलिश ना करें, डेवलप ना करें तो हम लोगों से पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। जी जी। एक साहब ने तो ये भी कहा कि अगर हम सबसे पीछे रह भी गए तो मैं चेहरे का रुख जब उल्टा लूँगा तो मैं पिछली तरफ जब देख रहा हूँ तो ज़माना मेरे पीछे होगा। पर ये मसले का इतना इफ़ेक्टिव हल नहीं है, क्योंकि ज़माने में जब इतनी आबादी बढ़ गई तो फिर आपको अगर ज़माने के साथ साथ चलना है और अगर आप किसी फील्ड में लीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सलाहियतों को तो निखारना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और सलाहियतों को बरोईकार लाना भी एक बहुत बड़ी सलाहियत है मोहसिन साहब। ये कल मैं एक जगह पे थी तो वहाँ पे एक ओपिनियन ली उन्होंने ऑडियंस से। जी, ये एक टीवी शो था जिसमें आप शरीक थी। जी, टीवी शो में शरीक थी। बस मैंने कहा मैं डिटेल क्या बताऊँ मोहसिन साहब, वो बस फिर लेकिन वो प्रोग्राम भी बड़ा पॉपुलर है जी, और वो शो भी, और शो का टाइटल है हंसना मना है। हंसना मना है। तो वहाँ पे ऑडियंस से एक उन्होंने राय ली कि आप बताएं कि पहला ज़माना जो बेहतरीन था या आज का ज़माना। आई वॉज सरप्राइज्ड कि जो जितनी भी ऑडियंस थी ना, मेरा ख्याल है कि 99.9% वो इस पे थी कि पहला ज़माना बहुत बेहतरीन था। एंड आई वॉज शॉक्ड। और मैं ये सोचने पे मजबूर थी। खैर मैंने अपनी राय का इजहार भी किया कि ज़माना तो आज का बेहतरीन है और जितनी खूबसूरती आज के दौर में है और जितना फ़ायदा, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फुली हम एंजॉय कर सकते हैं बैठे हुए एक जगह पे, तो वो पहले दौर में नहीं थे। लेकिन क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि हमें ऐसे लगता है कि जो गुजर गया वही शायद भला था, तो क्योंकि वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला होता है कि शायद हम उन सिचुएशंस, उन मुश्किलात से गुजरे नहीं होते ना, तो हमें लगता है कि वो एट ईज टाइम था। लेकिन आज का जो दौर है इससे ज़्यादा सहूलत वाला, सलाहियतें बरोईकार लाने वाला मैंने टाइम नहीं देखा। और एक चीज़ जो मुझे सोचने पे और मुझे मजबूर किया मोहसिन साहब कि अगर हम आज के दौर पे एंजॉय नहीं करते और आज के दौर को इक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर हम अपने फ्यूचर को कैसे शेप अप करेंगे? यानी अगर हम माजी में ही फंसे रहेंगे तो इसका मतलब है कि फिर हमने आज को एक्सेप्ट नहीं किया ना। हम तो बस फिर चल रहे हैं, इस्तेमाल भी सब किए जा रहे हैं, तो फिर फ्यूचर को हम कैसे शेप अप करेंगे? और बस यही सोच के मैं खासी परेशान भी हुई। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अब मैं ज़ाती तौर पे देखता हूँ कि 3 ऐसी रीज़न्स हैं जिस वजह से कोई फ़र्द माजी को बहुत अच्छा कहता है और उसके अंदर एक हसरत सी होती है कि काश वो वक्त दोबारा लौट आए। उसकी एक वजह उनके वो रिश्ते होते हैं जिनमें से कुछ लोग अब मौजूद नहीं होते। वो उन्हें याद करते हैं तो वो उनकी यादों में चूँकि मौजूद होते हैं तो इस वजह से उन्हें लगता है कि वो ज़माना बड़ा खूबसूरत था। दूसरी जो वजह है कि उन्हें माजी का वो दौर याद आता है जब उनके अंदर बहुत सारे स्ट्रेसर्स नहीं थे, बहुत सारी फ़िक्रें नहीं थीं जो कि आज उन्हें घेरे हुए हैं, क्योंकि आज उनके ऊपर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, लायबिलिटीज़ हैं, काफ़ी कुछ करने का है, काफ़ी इख्तियार और काफ़ी बेख्तियारी है। जी। तो इस वजह से दूसरी उन्हें वजह ये लगती है कि बचपन में तो ये सब कुछ नहीं था, तो आज़ादी सी थी। तीसरी जो रीज़न मुझे समझ आती है वो ये है कि उस वक्त उनसे कोई जिम्मेदारियां एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी। वो कोई जिम्मेदार शहरी नहीं थे माजी में। जितना कोई पीछे चला जाएगा तो उसके ऊपर जिम्मेदारियों का ये बोझ नहीं था,
تو یہ بھی اس کو کافی ایک ریلیف ٹائم وہ لگتا ہے کہ وہ جو گزر گیا وہ بڑا ایک ریلیف والا ٹائم تھا. اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں تھی ایسا. اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں تھی. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یو آر ویری رائٹ. تو آج کے دور میں یہ جو چیز ہے, کیونکہ ہم ایکچولی جب پرانے دور اور نئے دور کی بات کرتے ہیں, اچھے اور برے وقت کی بات کرتے ہیں, تو ہم کچھ خاص پیرامیٹرز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو آج کا یہ دور اس وقت تک بہترین ہے, پر آنے والے 30 سال بعد جب ہم دیکھیں گے کہ 2050 یا 2060 میں ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہوگی, تو آج کا انسان پرانے زمانے کا پرانا انسان محسوس ہوگا کہ بھی وہ کیا دور تھا جب انسان جو ہے بڑے خوش ہوئے تھے کہ چیٹ جی پی ٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ یہ چیزیں تھیں. تو اس زمانے کا جو 35-40 سال بعد والا انسان ہے وہ ہنسے گا کہ دیکھو یہ اس زمانے کا پرانا انسان کس طرح سے بے بسی کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام لیتا تھا اور اسے گاڑیوں میں سفر کرنا پڑتا تھا. تو پھر کیا ہوگا. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ زمانے کی ترقی کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ اب اس سے زیادہ کیا ترقی ہوگی. میں نے کہا نہیں, اس سے زیادہ تو ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. کہتے مثلاً میں نے کہا مثلاً آج کا انسان سفر پر بہت سارا وقت جو ہے وہ گزارتا ہے. کچھ دانا لوگ اس دوران پڑھتے لکھتے رہتے ہیں یا اپنے سوچ بچار والے کام کرتے ہیں. کچھ دوسرے لوگ سستا لیتے ہیں اور کچھ تیسرے لوگ جو ہیں وہ نئے لوگوں سے, پیسنجرز جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان سے تعلقات بناتے ہیں. لیکن یہ جو سفر کا ٹائم ہے, بہرحال اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم سفر پر اتنا ٹائم خرچ نہ کریں, ہم جلدی سے اڑ کے پہنچ جائیں. تو انسان کے دماغ میں جو خیال ہوتا ہے نا, ایکچولی خیال ہی ایجادات کا باپ ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بالکل. تو یہ جو خیال ہے انسان کا, اس کے اندر کافی عرصہ سے ہے کہ الف لیلا کی دیومالائی کہانیوں میں ایک اڑن قالین پر بیٹھ کے جلدی سے وہ اڑ کے کسی دوسری جگہ پہنچ جانے کا تصوراتی کردار ان کے ذہن میں ہے کہیں نہ کہیں. جی 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 بالکل. تو وہ کہیں تحلیل ہو کر اپنے اس سفر کو جلدی سے مکمل کرنا چاہیں گے. اسی لیے بہت سارے نئے انداز بھی سفر کے آ گئے ہیں. تیزی, جلدی سے فوراً پہنچنا, ایسی ٹرینز, ایسی چیزیں, فضا کا استعمال. ہوائی جہاز کا سفر اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی. جی جی جی. تو یہ جو انسان کے اندر ایک خیال کی آمد ہے نا, یہ دراصل بہت ساری ایجادات کی نوید بھی ہے. بالکل. آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سفر اسی طرح سے بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ کتنی ایسی بیماریاں ہیں جن کے علاج ابھی موجود نہیں ہیں. ان کی مینجمنٹ ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کے بھی کوئی نہ کوئی علاج, پرماننٹ علاج موجود ہوں گے. ڈیوائسز اگر آ رہی ہیں, سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ ڈیوائسز آپ کو بہت زیادہ ریپلیس کر دیتی ہیں آپ کے ہارڈ ورک کو, جی جی جی, تو جسم کے نظام کے لیے پیس میکر اور کتنی ایسی چیزیں, کتنے انسولین پمپس اور بہت ساری چیزیں, سٹنٹس آ گئے. تو یہ جسم کے ساتھ جو ڈیوائسز کا ان کانٹیکٹ آنا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. برین کے لیے اب چپ انسٹال کرنے کا, آواز کسی کی اگر گلا خراب ہے, ووکل کارڈز ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے لیے ڈیوائس. سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید انسان کی نظر کمزور ہونے کی صورت میں کہیں اینک کی ایجاد کی طرف گئے ہوں گے. جی جی جی. تو اسی طرح سے چلنے کا, دیکھنے کا, محسوس کرنے کا, یہ سارا کام تو بڑا سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. وہ جو صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے انہوں نے ایک بہت دلچسپ سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ آپ کے خیال میں انسان کی 5 سینسز میں سے کون سی سینس ہے جس پر ابھی زیادہ کام نہیں ہوا؟ تو میں نے اپنے مشاہدے کے مطابق ان کو بتایا کہ دیکھنے اور سننے کی حسیات پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی نظاروں پر, تصویروں کو کس طرح سے آپ نے ویژولائز کرنا, چینج کرنا, یعنی ایڈیٹنگ, یہ وہ سارا کچھ, یعنی نظاروں پر کافی کام. بالکل. اور سماعت پر کام ہوا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آوازیں انسان کو ساؤنڈز کے اوپر. تو 3 ایسی جو باقی حسیات ہیں نا, ان پہ اتنا کام نہیں ہوا, جس میں سے جو ٹچ ہے, جی, ٹچ کی سینس پر بھی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا. جیسے اس وقت ٹیکنالوجی میں ایک نئی چیز پر کام ہو رہا ہے جسے 7 سینس کہتے ہیں, اور وہ ہیپٹک ٹچ کی مدد سے, یعنی دور سے اس کی سینسیشن کو آتے ہوئے ریکارڈ کرنے کی ایک صلاحیت رکھنے والا آلہ
जिस्म के साथ अटैच होगा, जो कि बहुत दूर से उन वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड कर लेगा, रिसीव कर लेगा। हाँ, वाओ, सेवंथ सेंस। हाँ, मतलब सिक्स सेंस तो मैंने सुनी थी जी तो इट्स समथिंग न्यू फॉर मी जी। तो ये जो सेवन सेंस है ये एक्चुअली दूर से उस वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करके बहुत सारे मसाइल में आसानी पैदा कर देगी। जैसे इसका एक एरिया उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, वो अपनी टच करने की, वाइब्रेशन को रिसीव करने की इस सेंस के जरिए बहुत दूर से आने वाली किसी बॉल को बगैर देखे कैच कर सकते हैं। यानी क्योंकि फजा के अंदर एक वाइब्रेशन होगी। जी जी जी। अच्छा, इसी तरह मुझे लगता है कि जैसे चखने की जो हमारी हिस्स है जी अच्छी है, कितना हम जायकों के पीछे, कितना ज़्यादा हम इसे हर वक्त फैसिलिटेट करना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन चखने के मामले में मेरा गुमान है, अब मुझे नहीं पता कि इस बारे में कोई दुनिया में किस तरह से काम हो रहा होगा, लेकिन एक इंसान के अंदर आने वाला जो ख्याल है उसकी भी बहरहाल कोई वजह तो होती है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के इंसान ये करना चाहेगा अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से, वो कैलोरीज और ये सब चीज़ों को देखते हुए जायकों से महरूम भी नहीं होना चाहेगा। लेकिन वो फिर इसकी मैनेजमेंट भी करना चाहेगा। तो उसका तरीका ये होगा कि आप किसी भी चीज़ को किसी दूसरे जायके से आरास्ता कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो भी हो भी रहा है ना, जो अभी इतना ऐसे यानी उस पे काम तो हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है कि हम खीरा खाएं तो खीर जैसा जायका मिले। लेकिन कुछ जैसे अभी एक्सपेरिमेंट्स हुए ना मोहसिन साहब जी, जैसे उन्होंने मीट बनाने की कोशिश की है, वेजिटेबल्स मीट के नाम से, कि दैट इज नॉट स्पेसिफिकली मीट, लेकिन वो वेजिटेबल्स से है मगर टेस्ट मीट जैसा है। हाँ, अब ये जैसे आप बता रही हैं जिसका मेरे इल्म में नहीं है या नहीं था, तो इसका मतलब है कि कहीं से ये खबरें आना शुरू हो गई कि वेजिटेबल्स को मीट का जायका देके, ताकि मीट के शौकीन खाएं तो वेजिटेबल जायका मीट जैसा पाएं। तो इसी तरह से मीठों के हवाले से काफ़ी काम होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तो अब बात, जैसे हम स्टीविया इस्तेमाल करते हैं, और उससे पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल था। लेकिन लोगों में चूंकि मीठा खाने का शौक काफ़ी ज़्यादा होता है, फौरन एक डोपामीन हाई होता है, तो उनका दिल चाहता है कि चॉकलेट, आइसक्रीम, केक, मिठाइयाँ, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा वो खाना चाहते हैं। तो लेकिन खाने के उस वक्त तो आंखों पे पट्टी सी बन जाती है ना जब मोहसिन साहब। वैसे मीठे में कोई कैसी अल्लाह ने कशिश रखी है, मेरा ख्याल है कुदरत ने ही ना जी, क्योंकि शहद का भी जिक्र हुआ जी, कि वी कांट रेजिस्ट। जैसे आई एम वर्किंग ऑन माई वेट सिंस लास्ट ईयर, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता से मतलब बहुत चीज़ों को कम किया ना। आई एम नॉट डूइंग, जैसे बहुत सारी चीज़ें आई हुई ना, जिम या कीटोस कर लें या कुछ ऐसा, तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट वर्किंग ऑन माई डाइट। तो मैंने जो चीज़ में जिसको नहीं रेजिस्ट कर पाई ना, दैट्स अ मीठा। यानी मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, लेकिन अब गाजर का हलवा जिंदा सीजन है, मार्केट में है, तो मैंने अब पता मेरा ब्रेन मुझे क्या मैसेज दे रहा था कि ये मेरा पूरा हक बनता है। और मैंने क्योंकि सब खाना छोड़ा है, तो अब मैं डेली 2-3 चम्मच गाजर का हलवा खाया करूँगी। तो मीठा जो है, मेरा ख्याल है शायद हमारी रवायात भी प्रमोट करती हैं कुछ ऐसा ना, मीठी ईद, मीठा त्यौहार, मुंह मीठा कर लें, और तो मीठे को हम लोग प्रमोट भी करते हैं। एक फौरन एक आपको एक जो उसके साथ ही एक स्पाइक सी मिलती है, रश मिलता है ना डोपामीन का, तो वो भी। और अगर किसी के, बाज़ लोग नहीं भी मीठा खाते, उन्हें पसंद नहीं होता, हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे मैं ज़ाती तौर पे भी मीठे का काफ़ी शौकीन हूँ, लेकिन एक जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ जी जी, जो इसके पैरेलल चलने वाला, एक तो है कि मीठी चीज़ का सामने आना और हाथ ना रोक पाना, मिकदार पर कंट्रोल ना होना। तो पोर्शन कंट्रोल पर काम अगर हम करें तो उससे मदद मिलती है। दूसरा एक अहम राज है मीठा खाने के शौकीन लोगों के लिए, एक राज है जो अगर वो समझ लें तो उनका मीठा खाने पर जो कंट्रोल है वो अच्छा हो सकता है। ठीक है। और वो ये है कि मीठा जब आप एक दफ़ा खाते हैं तो आप दोबारा खाते हैं, और उसी वक्त फिर तीसरी दफ़ा, और भरी हुई प्लेट या कई मिठाई के टुकड़े, तो ये हर अगला जो है वो पिछले का एक्शन रिप्ले है।
تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہلی بائٹ تھی آپ کی, جی جو مزہ اس نے دیا تھا اگلی بائٹس نے وہ نہیں دیا, کم ہوتا چلا گیا. بالکل. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ رج کے میٹھا کھانا چاہتے ہیں, ان کو کھاتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اس کی وہ کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا, جی کیونکہ وہ میٹھے کو محسوس کرنے کی حسیات اتنی زیادہ فیسیلیٹیٹ کر چکے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد پھر وہ میٹھے کو کسی دوسری ڈش کے ساتھ سوئچ کرتے ہیں, جی, اینڈ دے آلویز ٹرائی ٹو ڈفرنٹ میٹھاس, تاکہ اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ, وہ خوشبو بھی اس کی ساتھ جی ہوتی ہے. جی جی بالکل. اچھا, اب اس کا لاجیکل حل یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی بائٹ کے اندر ہی مزہ ہے, تو اگر آپ اس کا بہت اچھا مزہ لینا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو گیپ دینا چاہیے. اگر آپ, میرے ایک عزیز ہیں, تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے میٹھا چونکہ بہت زیادہ پسند ہے, تو میں میٹھے کا امیج اپنی نظروں میں خراب نہیں کرنا چاہتا, لہذا میں ہفتے میں ایک دن واہ میٹھا کھاتا ہوں تاکہ اس کو اسی شدت اور مزے کے ساتھ میں انجوائے کر سکوں جیسا کہ میں پہلی دفعہ میں کرتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا, اس کا مطلب ہے آپ کوئی چیٹ ڈے مناتے ہیں؟ کہتے نہیں, چیٹ میل. اچھا. تو میں نے کہا کہ اس کے فرق کو بھی واضح کیجئے. انہوں نے کہا کہ ڈے کا مطلب ہے کہ پورا دن بے حساب, میل کا مطلب ہے ایک خاص وقت میں ایک کھانے کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ویسے تو یہ جو چیٹ میل اور چیٹ ڈے, چیٹ کا لفظ پتہ نہیں اب کیسا ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن بس یہ ایک ہم نے ایک فیسلٹی دے دی نا, دیٹس گڈ. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ پورا ویک محسن صاحب ورکنگ آن یور ڈائٹ اور ڈائٹری پلان کو آپ فالو کر رہے ہیں, اور بیچ میں آپ خود کو اپریشیٹ کرتے ہیں تھرو, آپ چلیں اسے آپ چیٹ میل کہہ لیں یا چیٹ ڈش کہہ لیں. مجھے جہاں رہا ویسے بڑا تعجب ہے, اور آپ سے بھی یہ سوال ہے جی جی, کہ جو خواتین کھانے پینے اور ڈائٹ کے حوالے سے اتنی کانشیس ہونے کے بعد چیٹ میل یا چیٹ ڈے کی بات کرتی ہیں, وہی خواتین اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے چیٹنگ کی شکایت بھی کر رہی ہوتی ہیں. ہاں محسن صاحب, تو ایک جگہ چیٹنگ کے لیے حق میں ہونا, ایک دوسری جگہ چیٹنگ کی مخالفت کرنا, یہ تو ہے ایکچولی. تو بس یہ پھر ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ انٹینشنس کیا ہیں. انٹینشنس اگر آپ کی پورا ویک آپ ڈائٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا میٹھے کا ٹکڑا کھاتے ہیں, تو اب اس میں جو انٹینشنس ہیں آپ کی وہ پلیئر ہے. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے شوہروں کی چیٹ کی بات کی ہے, تو اس میں پلیئر تو نہیں ہے نا, وہ بیوی کے لیے تو پین ہے. نہیں, ان کے لیے تو پلیئر ہے. کن کے لیے؟ مردوں کے لیے. تو وہ تو پھر چیٹ بھی نہیں کہیں گے نا محسن صاحب. مرد تو کہیں گے کہ بھائی وہ تو آپ کے سامنے بہت سارے اس میں رکھ سکتے ہیں, ریزنز رکھ سکتے ہیں. اچھا, چیٹ کے بارے میں جو میرا نقطہ نظر بنا اس سارے صورتحال کے حوالے سے, جی, وہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو چیٹ الاؤ کرتا ہے نا, یعنی جو اپنے آپ کو کوئی دھوکہ دے سکے, چیٹ کرنا یعنی چیٹ میل, یعنی جو چیز آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ ایک دن بغیر کسی قید و بند کے بہت زیادہ کھا رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ کسی ایک دن کھانے پر یا اس پسندیدہ چیز پر ٹوٹا جائے, اس کی نسبت تو پھر بہت بہتر ہوا کہ آپ یا تو اس کو کسی ضابطے میں لے آئیں, تھوڑا تھوڑا چکھ لیا کریں, اور چکھنے کی چیز کے بارے میں کھانے کا تصور بھی الگ کریں. چکھنا اور چیز ہے, یعنی ایون میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو میٹھے کو چکھتے ہیں پر وہ نگلتے نہیں ہیں. ہاں بالکل. اب یہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ دے ہیو آلویز چاکلیٹس ان دیئر بیگس, جس کو صرف چیو کرتے ہیں اور تھرو کر دیتے ہیں, وہ اسے نگلتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ صرف اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں. لیکن کھانے اور میٹھے کے بارے میں تو آپ کی یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن جو آپ نے شوہروں کی بات کی تو وہ ان کے پہ یہ فارمولا نہیں اپلائی ہوتا نا. اچھا, اور وہ اس لیے اپلائی نہیں ہوتا کہ جب آپ چیٹنگ کے لفظ کو زندگی میں کوئی گنجائش دیں گے, تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ایک طرح سے, تو دھوکے کی تو زندگی میں گنجائش ہی نہیں ہے. آنیسٹی کے علاوہ کوئی دوسری پالیسی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اچھا جی, ایک تو پالیسی نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ خواتین جتنا زور لگاتی ہیں نا اپنے شوہروں کو چیک کرنے میں, فس کریٹ کرنے میں, کیوس ایک کریٹ ہوتا ہے گھر کے اندر, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, تو اگر اتنا ہی ایفرٹ پٹ کریں نا وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے میں, پرکشش بنانے میں, انپریڈکٹیبل بنانے میں. انپریڈکٹیبل سے مراد ہے کہ خواتین بھی تو جلدی سے پڑھی ہوئی کتاب کی طرح ہو جاتی ہیں, اپنا سب کچھ
وہ اس طرح سے دان دیتی ہیں، دان بھی کر دیتی ہیں، ایکسپوز بھی کر دیتی ہیں کہ ان کے اندر تجسس نہیں رہتا. یعنی کسی کی شخصیت میں اس وقت دلچسپی زیادہ اچھی رہتی ہے جب آپ اس کے جاننے کے عمل میں رہتے ہیں. بالکل. تو اپنے اندر اگر آپ ایسی ڈیولپمنٹس، ایسی لرننگ، ایسی آراستگی رکھیں کہ جس میں آپ کو ہر روز کچھ آپ کی شخصیت میں بدلاؤ ہو اور وہ بہتری کی طرف ہو، اور نو کہنا بھی سیکھیں کھانے پینے کو. مجھے کچھ دن پہلے خاتون ملی ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ نا، میری جاننے والی تھیں. تو کافی انہوں نے ویٹ گین کیا ہوا تھا، تو ایسے ہی بس انہوں نے پوچھا کیا کر رہی ہیں آپ، یہ وہ. تو میں نے بھی انہیں کہا، میں نے کہا آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہی، کیونکہ اچھا ہمارا ایک تعلق ہے. تو میں نے اس پہ انہیں ذرا کہا، تو انہوں نے کہا ہاں بس کیا خیال کروں، 10 بجے ایک بچہ چھوٹا واپس آتا ہے، 2 بجے دوسرا آ جاتا ہے، اس کا لنچ کھا لیا، وہ لنچ چھوڑ کے لایا، میں نے کہا وہ کھا لیا. پھر دوپہر کا کھانا علیحدہ، رزق ضائع نہ ہو. پھر دوپہر کا کھانا ہو جاتا ہے، پھر شوہر آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، رات کو باہر چلے جاتے ہیں. تو اب جب خواتین یہ بہت ہی تسلی کے ساتھ لنچ باکسز پہ ہاتھ صاف کریں گی محسن صاحب، اور اپنا کوئی جم ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہوگا، کوئی کیئر نہیں ہوگی، شوق نہیں پیدا ہوگا، اور ان کے خیال میں کہ دے آر جسٹ اسپینڈنگ ٹائم ود چلڈرن، they are sending them schools, they are just preparing their lunch boxes, so that's not enough at all. یعنی پھر اس کے بعد آپ کا جو پارٹنر ہے، obviously I'm sorry اس پہ I'm sure کہ خواتین ناراض نہیں ہوں گی، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پھر وہ ضرور فرق محسوس کرے گا اس خاتون میں جو کہ یہ سب کام کر رہی ہے. یعنی وہ بچے بھی بھیج رہی ہے، وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے، لیکن خود کو مینٹین بھی کر رہی ہے. تو وہ نوٹس ضرور کرے گا کہ بھائی یہ میڈم آپ بہت فٹ ہیں، یا آپ نے بہت مینٹین کیا ہوا ہے. اور اگر غلطی سے کبھی وہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کر دے گا تو پھر آپ کو بہت گراں گزرے گا. اچھا، ایک اور چیز ہے، ایک ہے نظر آنے والی چیز، یعنی جسم، اور جسم کے اندر تبدیلیاں، جھریاں وقت کے ساتھ ساتھ ایجنگ پروسیس، جی وہ ایک یعنی پروسیس ہے جس کو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ شروع میں اور ہے چہرے کے خد اور باڈی کے خد و خال، نقش و نگار، تازگی، فریشنس، جلد، یہ سب کچھ ان کا پہلے ایکسپوئر ینگ ایج میں اور ہے، بعد میں تھوڑا تبدیل ہوتا ہے. پھر انسان اس میں آرٹیفیشل طریقوں سے بھی اپنے آپ کو ینگر ایج والا بنانا چاہتا ہے، بالوں سے لے کے جلد تک سارے کام وہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اصل خوبصورتی، دیرپا خوبصورتی کون سی ہے؟ دیرپا خوبصورتی تو آپ کا وہ باطن اور آپ کی وہ بات اور صلاحیت ہے جو آپ کو زیادہ جاذب نظر اور خوبصورت بناتی ہے، جس میں کہ آپ کی شخصیت، ایک شخصیت اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ وقت گزارنا چاہتے ہیں. دنیا کی کتنی ایسی خواتین اور کتنے ایسے حضرات ہیں جو پوری دنیا میں خوبصورتی کے جو مختلف پیرامیٹرز ہیں ان پہ وہ پورے نہیں اترتے تھے، پر انہوں نے سیلیبریٹی کا درجہ، بہت پاپولیرٹی، بہت زیادہ ان کا فیم بنا. وہ اس لیے کہ جیسے بعض اوقات لوگوں کی کوئی خاص ادا ہوتی ہے جی جو ان کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے. بعض اوقات کسی کا کوئی خاص انداز گفتگو کا، سوچنے کا، ڈیل کرنے کا، کیئر کا، پیار کا، اظہار کا. یہ جو آرٹسٹ لوگ ہیں جو پینٹنگز کرتے ہیں، جو گلوکاری کرتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی یہ بھی تو ان کچھ جداگانہ صلاحیتوں کا اظہار ہے. ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی. محسن صاحب، میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ لیلا مجنو کی ایک پکچر دیکھی، پتہ نہیں وہ سچی تھی یا نہیں، بہرحال وہ بہت وائرل تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تھیں لیلا. تو آئی واز سو سرپرائزڈ کہ لیلا کے لیے مجنو نے کیا کر دیا. مطلب لیکن یہ ہے کہ شاید لیلا میں کوئی ایسی کوالٹیز ہوں گی جو مجنو یہ سب کرنے پہ مجبور ہو کیا ہوگا. یعنی آج کل کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو شاید ہم نے خوبصورتی کو ایک خاص فریم میں سیٹ کر لیا ہے. لیکن آج کے دور میں اگر لیلا اور مجنو ہمارے پاس الگ الگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے اور وہ کہتے کہ کیا جس کو میں منتخب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کیا وہ رائٹ پارٹنر ہے، تو آپ زیادہ کام کس کی مینجمنٹ پر کرتی؟ یہ ہے سوال. مجنو کی. مجنو کو اتنا نہ قوم کو پریشان کرتا، اور نہ ہی فرحاد جو ہے وہ دودھ کی نہریں
میں انہیں کہتی بھائی بک پڑھ لو آپ, آر یو دا ون فار می. لیکن یہ جو مجنو ہے اس کے اندر تو جنو ہے, تو یہ جو اس کے اندر جنو ہے, یہ جو اس کے اندر کہیں ایک دھن سوار ہے, یہ جو نشئی رویہ ہے, یہ جو نان کیمیکل ایڈکشن ہے, ہاں جی, پرسن ایڈکشن سو کالڈ آج کل, لو ایڈکشن, ہاں پرسن ایڈکشن, تو یہ جو سب یہ ہے, یہ ایک جنو ہے. تو اس بارے میں پھر شاید جہاں آرا لیلا مجنو پر کام کرتی تو ان کو کمپیٹیبلٹی پر لیسن دیتی کہ آپ یہ بتائیے کہ جیسے مثلا میں اگر مجنو سے ملتا تو میں ان سے چند ایک سوال پوچھتا کہ نیند کیسی ہے. میں تو مجنو کو کہتی بھائی آپ کی ہائیجین بہت خراب ہے. جو میں نے پکچر دیکھی نا, اچھا, تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجنو تو سالوں نہایا ہی نہیں ہے. تو میں تو کہتی کہ آپ کی پہلے تو سیریس مینٹل ہیلتھ ایشو, کیونکہ وہ جو اسٹیٹ ایگزامینیشن میں ان کے جو بال جڑے ہوئے تھے تو ان کی پور ہائیجین کو نظر آ رہی, ہاں نظر آ رہی تھی. تو میں مجنو سے پوچھتا کہ آج کل مصروفیات کیا ہیں. انہوں نے کہنا تھا ہر طرف محسن صاحب لیلا ہی لیلا ہے. تو یعنی کہ ارننگ سورس کیا ہے, کوئی جاب ہے یا بزنس ہے یا اسٹڈی کر رہے ہیں ابھی, اور اس میں گھر والوں کے کیا تاثرات ہیں. پھر میں چاہتا کہ مجنو کے بہن بھائی کتنے ہیں, ان سے بھی ملاقات کی جائے. آپ نے کہنا تھا پہلے تو لائف ہے. محسن صاحب نے کہنا تھا دیکھیے آپ, میں بتاتی ہوں آپ سب کو, محسن صاحب نے کہنا تھا پہلے تو یہ ہے کہ آپ کتنے ممبرس ہیں. آپ سب کے ساتھ کل 3 بجے میری اور جہارا کی ملاقات طے ہے. سبھی بہن بھائی اور جو یو کے میں ہے وہ فون پہ ہوگا, آسٹریلیا والا وہ ہم یہاں لیں گے انشاءاللہ, اور فادر اور مدر بھی ضرور جوائن کریں. فادر اور مدر. پھر مجنو کی والدہ آتی اور مجنو کی والدہ آ کے کہتی دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں جو میرا یہ بیٹا ہے نا, یہ دل کا اتنا اچھا ہے, یہ تو کسی کے لیے یہ مطلب یہ اس کا جواب نہیں ہے, دل کا بہت پیار کرے گا, بہت خیال کرے گا, وہ خوبیاں بتا. میں ان سے کہتا کہ دیکھیں اس وقت ہم نے مجنو کے کو جس وجہ سے ڈسکس کرنا ہے وہ ان کا جنو ہے. بالکل. اور ان کی بہن کہتی کہ جب سے میں اس کو یو کے سے پیسے بھیج رہی ہوں یہ پیکیجز ہی لیلا کو کرا رہا ہے, بس ایزی لوڈ اور پیکیجز کرا رہا ہے. تو آپ نے کہنا ہاں دیکھا یہ ایک اور نشئی رویہ ہے. تو اب یہ دیکھیں محسن صاحب کے کہ جو آج کل کے دور میں بھی مجنو اور لیلا کے تو قصے ہیں بہت بے تحاشا, مگر یہ کہ وہ میرا خیال ہے آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کافی حد تک, اور جو نہیں آئیڈینٹیفائی ہوتے تو پھر وہ کافی کرائسس کی صورت میں منظر عام پہ آتے بھی ہیں. جب یہ بات ہوتی ہے, جب یہ ڈسکس ہوتا ہے, تو لیلا کو پھر اپنی لیلائیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور مزید دلکش بنانے کے لیے کن صلاحیتوں سے مالا مال ہونا ہے اور چوائس آف اے لائف پارٹنر کے پیرامیٹرز کو کیسے سمجھنا ہے, یہ اس کی ایک کاؤنسلنگ کی کٹ کا حصہ ہوگا. بالکل. اور مجنو کو لائف کے لیے پرپسفل بنانے کے لیے, رسپانسبل بیہیویئرز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, ایگزیکٹو سکلز کو سیکھنے کے لیے, 7 ہیبٹس کے پیرامیٹر پر چیزوں کو پرکھنے کے لیے, اور بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے 7 ہیبٹس کو سیکھتے ہوئے, اپنی ٹریننگ کے سے گزرتے ہوئے کوئی لائف کے بارے میں کلیئر سٹیٹمنٹ اور واضح سا نقطہ نظر اور پریکٹسز کو شو کرنا ہوگا. تو جب یہ دونوں طرف کام ہوگا تو پھر لیلا اور مجنو کے آپس میں باقاعدہ باضابطہ طور پہ رشتہ دیکھنے اور پھر آگے ان کی شادی کے امکانات پر غور کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ آسان نہیں ہے لیلا اور مجنو کی شادی, بالکل آسان نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں تو یہ بلکہ اتنا آپ نے اچھے سے ایکسپلین بھی کر دیا کہ جو آج کل میں جو شادیاں ہیں نا محسن صاحب, اب ایسا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ایک دور تھا جب کہتے تھے کہ جی رشتہ دیکھیں نا, تو اب تو میں نے ٹرینڈ اتنا چینج ہوتے دیکھا ہے کہ پیرنٹس بھی تھوڑے مجھے لگتا ہے کہ دے آر ناؤ بٹ سیٹلڈ, دے آر ناٹ ان ہری کہ فٹافٹ سے ہم کرتے ہیں. جو چیز بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے وہ یہ کہ کچھ بن جائے, کریئر اورینٹیڈ, وچ از ویری گڈ. اور اس کے بعد لڑکوں کا بھی تھوڑا مائنڈ سیٹ یہ چینج ہو رہا ہے کہ گرل شوڈ بی ایجوکیٹڈ اینڈ کریئر اورینٹیڈ. ایک دور تھا جب یہ تھا کہ نہیں بس جس پہ دل آ گیا یا جو چاہیے بس وہ چاہیے, تو وہ کوئی زیادہ توڑ چڑھتا نہیں تھا معاملہ پھر, کیونکہ نہ تو ایگزیکٹو اسکلز ہوتی تھیں, نہ پرنسپل سینٹرڈ اپروچ ہوتی ہے, سپورٹ سسٹم ویک ہو جاتا ہے ایسی سچویشن میں, اور اس میں پیرنٹس جو ہیں وہ کوئی زیادہ فیسیلیٹیٹ کر نہیں پاتے تھے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یعنی دیکھیں نئے وقت کی خوبصورتی کہ یہ بھی ہے کہ جو پرائرٹیز ہیں وہ بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں. پرائرٹیز میں اب جو انڈیپینڈنس, کریئر اورینٹیڈ اپروچ,
اور اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن، آپ کا جو سیٹلمنٹ ہے بچوں کی، بالکل ذہنی امانگی، یہ سب چیزیں بھی شامل ہوتی جا رہی ہیں. لاجیکل برین انسان کا زیادہ متحرک نظر آتا ہے، گو کہ ایموشنل برین کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہت ہی زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. لوگ کئی دفعہ زمانے پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے مسائل بڑھ گئے ہیں. میں اس کے پیرالل ایک دوسرے نقطہ نظر کو اس موقع پر اجاگر کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے انسان کو مسئلے کی پہچان اور ڈسکس کرنے کی اپرچونٹی جلدی مل جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ جو مسئلہ جو اس کو یعنی وہ فیس کر رہا تھا، پہلے وہ فیس کرتے کرتے کہیں وقت گزار دیتا تھا، زندگی گزر جاتی تھی، اس مسئلے کا کچھ ہو نہیں پاتا تھا. آج اس مسئلے کی نشاندہی جلدی ہوتی ہے اور وہ اس کے ڈسکس کرنے کے فورم تک پہنچتا ہے، اور وہاں اسے ایڈریس کرنے کے جو ماہرین ہیں وہ پھر اس مسئلے کو ایڈریس کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے ہائی لائٹڈ یہ جو مسائل ہیں جو کہ نظر آتے ہیں کہ کینوس پر بہت زیادہ مسائل ہیں، ایکچولی مسائل کے ڈسکس کرنے کے فورمز زیادہ ہیں، لوگوں کو مسائل کو ڈسکس کرنا اور پیش کرنا، پریزنٹ کرنا آ رہا ہے. لوگ شیم سے نکل رہے ہیں، اور لوگوں کی جو ریکارڈ کیپنگ ہے اور لوگوں کے مسائل کو سامنے فورم پر لا کر ڈسکس کرنے کی جو کریج ہے وہ چونکہ بڑھ رہی ہے. جی 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 بالکل. یعنی آپ دیکھیں کہ کیمرہ ہاتھ میں ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لکھ کر، کوئی بول کر، کوئی دکھا کر، کوئی ویسے مینشن کر کے، تو لوگ اپنے مسائل کو اجاگر کر کے حل کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا، لوگوں میں یہ بھی ہے محسن صاحب، کیونکہ اب ہر کسی نے بات کرنا سیکھ بھی لیا ہے، فورمز بھی بہت مل گئے ہیں، لوگوں نے سننا بھی شروع کر دی ہے. اب اٹ واز سو سرپرائزنگ، کل ہی میں نے ایک جگہ پہ پڑھی تھی کہ ڈان کے فرنٹ پیج پہ ایک ٹک ٹاکر کی خبر لگی ہوئی تھی دیٹ ہی از بیک ان پاکستان نا. تو وہ نیچے کسی نے بہت ہی ریناؤنڈ صحافی ہیں جنہوں نے نیچے کمنٹ پاس کیا ہوا تھا کہ ڈان اخبار جو ہے واٹ ہی از ایکچولی پرنٹنگ. تو اس سے نیچے ایک دوسرے جو جرنلسٹ تھے انہوں نے یہ لکھا کہ ایکچولی ڈان وہی کر رہا ہے جو کہ سوسائٹی دیکھنا چاہ رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا اب یہ طے کرتا ہے کہ کون کتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی اب آپ کی سیاست، حکومت اور وہ جو لکھاری والے صحافی ہوتے تھے کسی دور میں جو کہ خبریں لکھ دیتے تھے، اب وہ طے نہیں کرتا. اب سوشل میڈیا میں وہ جو ہائپ ہے اور لوگ جو پڑھنا سننا چاہتے ہیں، اب نیوز اور ڈان بھی وہی ایکچولی پرنٹ کرنا چاہتا ہے یہ چیز. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے جی جو میں نے دیکھا ہے جی جی آج کے دور میں، کامیابی کا یعنی کامیاب رائٹر یا کامیاب جو ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے وہ کون ہے؟ جو چونکا کر بات کرے گا، چونکا دینے کی صلاحیت رکھے گا، جو اس بات کو جو مروجہ انداز ہے اس سے ذرا مختلف طریقے سے پریزنٹ کرے گا. جی بات چاہے پرانی ہی ہو، انداز اس کا نیا اور جداگانہ ہوگا، تو وہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا. جی کیونکہ انداز بیاں آپ کا شاید وہی یعنی جو انداز بیاں ہے وہی اس چیز کو نئی ایک رنگا رنگی یا اٹریکشن دیتا ہے. ورنہ دنیا میں باتیں تو ساری پرانی ہی ہیں. جی جی باتیں تو وہی ہیں، جی انسان جو وہی ہے جو زمین پر آیا تھا، جی لیکن اس کے ساتھ اس نے انداز جیسے جیسے نئے وہ کرتا چلا گیا. ایک ہی بات کو دیکھیں، ایک ہی حروف تہجی کی فہرست ہے، جی اسی کے سارے حروف کو ڈکشنری کے اندر وہی الفاظ ہیں. ایگزیکٹلی. انہی الفاظ کی کوئی ترتیب تبدیل کر دیتا ہے تو شاعر بن جاتا ہے. انہی الفاظ کو کسی خاص سانچے میں کوئی ڈھالتا ہے تو کوئی نظم بنتی ہے، اور انہی الفاظ کو کسی خاص ترتیب سے وہ لکھتا ہے تو وہ کوئی کہانی، ناول یا ڈرامہ بن جاتا ہے. آج ویسے آپ نے کوئی شعر نہیں سنایا محسن صاحب؟ ہاں، شعر پھر سن لیجیے اگر آپ اتنی ہی یعنی جیسے شعر پسندی آپ کے اندر کافی ہے. عطا ہو، یہ آپ کو پتہ ہے میں نے نیا سیکھا ہے لفظ. اچھا. ہاں، یعنی یہ میں نے کل ہی سیکھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ ایک شاعر مہمان تھے، جب انہوں نے کہا کہ میں پھر ایک شعر ذرا سناؤں تو آگے سے وہ ہوسٹ کہتے تھے عطا ہو. اچھا. تو مجھے بہت اچھا لگا یہ. تو میں عرض کیے دیتا ہوں. عطا ہو. دانش میرے یقین کو تشکیک کھا گئی. واہ. دانش میرے یقین کو تشکیک کھا گئی،
مجھ کو دعا کے عین پہ نقطہ دکھائی دے. واہ 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 واہ. لیتے ہیں ایک بریک, واپس آئیں گے تو آپ سے مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. واپس آئے ہیں آپ کے پاس لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ محسن نواز اور جہاں رانا. جی جی جی. اور یہ شو ہے ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے, جہاں سے آپ یو آسک فار اٹ بھی دیکھتے ہیں ہر شام 7 بجے. یہ وہ پروگرام ہے جو کہ آپ کی زندگیوں کو بدل دینے کے لیے, آپ کے نظریات کو تبدیل کر کے آپ کی زندگی کو اور اچھا بنانے کے لیے کام کرتا ہے. اور پچھلے 1 سال میں یو آسک فار اٹ کے ہر روز نشر ہونے والے پروگرام سے نہ صرف آپ سب نے بلکہ میں نے ذاتی طور پہ بہت کچھ سیکھا, کیونکہ یہ وہ ماہرین ہیں جو کہ ایکسپرٹس ہیں دماغ کو صحیح انداز میں بہت اچھے اس انداز سے انسانی زندگی کو کے حق میں استعمال کرنے کے طریقے سکھانے والے. کیونکہ انسان کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پاور رکھی ہے کہ اگر اس دماغ کو وہ صحیح طریقے سے پروگرام کر لے, یعنی سب کانشیس مائنڈ کی وہ پروگرامنگ کرے برین کے اوپر, جو کہ برین ایک باڈی کا حصہ ہے جسم کا, اس کے اوپر ایک سافٹ ویئر مائنڈ کی صورت میں اچھا انسٹال ہو جائے اور اس کی اپڈیٹس بھی آتی رہیں, تو وہ زندگی میں بہت اچھے طریقے سے وقت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اس وقت ہم اپنے آج کے شو کے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان بٹ صاحب ہمارے ساتھ مہمان کالر ہیں, برمنگم یو کے سے ہمیں جوائن کیا ہے. چیئرمین ہیں یو کے تھنک ٹینک رائٹرز کلب کے. اس کے علاوہ یہ پولیٹیشین ہیں, سماجی بہبود کے بہت سارے کام کرتے ہیں, موٹیویشنل ویڈیوز بھی ان کی کافی ساری ہیں, اور بڑی باغ و بہار شخصیت ہیں. ایک ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں, تو ہیرو کا کردار بھی ادا کرتے رہے ہیں. تو عرفان بھائی ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو یہ بتائیے کہ آپ تو وہاں یو کے مقیم ہیں, یہاں آنا جانا بھی پاکستان ہوتا رہتا ہے, اور آپ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کا فیڈ بیک بھی آتا ہے جس کے لیے میں بےحد ممنون ہوں. یہ فرمائیے کہ اس وقت جب آپ کو بہت سارے لوگوں تک آپ کی بات پہنچے گی تو آپ کیا خاص میسج دینا چاہیں گے؟ پیغام تو میسج تو بہت سے ہیں. اپنے وطن کے لوگوں کو آپ یعنی کہ میسج آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو کیا میسج دیں, یہ میں جو بات سمجھا ہوں آپ کی ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے پوری سرحدوں سے نکل کے پوری دنیا کو پیغام دے دیں, کوئی حرج نہیں. اوکے, پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستان کے لوگوں کو بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پیغام میرا یہ ہے کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں, ان کی لائف ہسٹری پر عمل کر کے ہی آپ زندگی کو کامیاب ترین جو ہے وہ زندگی بنا سکتے ہیں. تو اس لیے محبت کے ساتھ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا انعامدار سرور کائنات نے فرمایا, ہر شعبے میں انہوں نے ایک بہت بڑا پیغام اور ہمارے لیے ایک نصیحت اور ایک لائف سٹائل دے دیا. تو ہمیں ان کی لیگیسی کو, ان کے کردار کو عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے ثابت کر کے میں سمجھتا ہوں اپنانا ہوگا, تبھی ہماری زندگی جو ہے وہ بنتی ہے. جی جی بے شک. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے جو انسانوں کو میسج دیا وہ کیا ہے, اور اس میں پھر ان کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہم سب کے لیے بڑا ہی فائدہ مند اور آج کے انسان کو بڑا پرسکون کر سکتا ہے. تو آپ نے عرفان بھائی جو پاکستان سے آپ وہاں مقیم ہیں اور آپ آتے جاتے بھی رہتے ہیں, تو آپ رائٹرز کلب کے ساتھ ان کے چیئرمین کے طور پہ, اور آپ کو باقاعدہ طور پہ وہاں کافی سارے اعزازات بھی مل چکے ہیں. تو یہ جو رائٹرز کلب ہے یہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز یو کے میں کر رہا ہے, اور خاص طور پہ رائٹنگ کی کون سی صنف ہے جو زیادہ وہاں پاپولر دیکھی آپ نے؟ دیکھیے, رائٹرز کلب کے بہت سے مقاصد ہیں. ایک میں آپ کو بتا دوں, ایک تو ہماری زبان کو پروموٹ کرنا, ہمارے بزنس کو پروموٹ کرنا, اور اپنے فائن آرٹس کو پروموٹ کرنا. میرا جو مین مقصد تھا کہ پاکستان کی, اسپیشلی جب میں یہاں یو کے میں آیا تو مجھے فیل ہوا, ہم نے ایک گروپ تشکیل دیا, انہوں نے پھر مجھے سلیکٹ
کیا کہ آپ ہمارے جو لیڈ کریں. تو ایک تو ہم سیمینار کرواتے ہیں, اپنے ہیروز کو پروموٹ کرتے ہیں, ٹھیک, اور جتنے بھی اپنی زبان کے شعراء اکرام میں ان کو بھی بلا چکا ہوں, بزنس مینس کو میں بلا چکا ہوں یہاں پہ, تاکہ وہ پاکستان کو جو مل بیٹھ کے اور ایک بہترین شکل جو ہے سامنے آئے. کیونکہ فائن آرٹس کی میں نے بات کی, کسی بھی قوم کے جو فائن آرٹس ہوتے ہیں اسے اس کے انٹلیکچوئل لیول آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ محسوس کیا اس میں بہت بڑا گیپ ہے کہ آپ انٹیگریٹ کریں, اپنی تہذیب میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ انٹیگریٹ کریں. تو ونس اگین بس یہی مقصد ہے کہ ایک بہتر امیج جو ہے پاکستان کو بھی پروموٹ کیا جائے, اپنی تہذیب کو بھی پروموٹ کیا جائے. بہترین. آپ نے تو بڑی یعنی زبردست بات وہ کہی, اور آپ کو یہ گیان, یہ عرفان حاصل ہے. آپ کی آواز کٹ گئی تھی, دوبارہ کہیں. میں نے کہا کہ آپ کو یہ گیان حاصل ہو گیا کہ دراصل زبان و تہذیب کا جو ترویج ہے, ارتقاء ہے, اس پر کام کر کے آپ کلچرل جو ویلیوز ہیں ان کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو بہت ہی اچھی آپ کی بات, بہت اچھا آپ کا پیغام. خوش رہیے. پاکستان تشریف لاتے ہیں تو پھر ہم کسی وقت مل بیٹھتے ہیں اور ڈھیر باتیں کریں گے. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ. تھینک یو. بڑی عنایت. اللہ حافظ. جی اچھا, مجھے بہت اچھا لگا جیسے وہ زبان کی بات کی. تو جو غیر ممالک میں مقیم ہیں پاکستانی, بلکہ کسی بھی ملک کے, مجھے لگتا ہے تو ان کو بڑی قدر ہوتی ہے پھر جب دور ہوتے ہیں نا اپنی ماں بولی زبان. اور اس کے بعد پھر جیسے اردو ادب بھی, تو انہوں نے, مجھے بہت اچھا لگا ہی واز سیئنگ کہ میں یہاں پہ اس کی ترویج کا کام کر رہا ہوں, جو بھی شعراء ہیں یا لکھاری جتنے بھی. تو یہ ایک سروس ہی ہوتی ہے نا جو کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے دے رہا ہوتا ہے. علامہ اقبال کے ایک شعر کا بھی انہوں نے بیچ میں ذکر کیا, پہچانے کون سا تھا بھلا وہ, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. جی, دوسرا مصرع کیا ہے؟ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. آپ نے بالکل صحیح, آپ کو یہ شعر بھی یاد تھا, اور آپ کو وہ شعر, اس گانے کا دوسرا مصرع بھی صحیح یاد تھا جس کا پہلا مصرع ہے ساون آئے نہیں, وقت کا تاج و وفا آپ ہمارے ہوتے. آج آپ نے ان کو نہیں لینا تھا کال پہ کیا؟ انہوں نے مجھے میسج کر کے کہا کہ اس دفعہ مجھے لگتا ہے میری تیاری صحیح نہیں تھی, تو اگلی دفعہ میں زیادہ تیاری کے ساتھ. پلیز اگلی دفعہ تیاری, اور میں فرمائش باقاعدہ کروں گی جس میں, بلکہ اگر مجھے اجازت دے تو میں ڈوئٹ کر سکتی ہوں ان کے ساتھ. ہاں, تاکہ پھر, لیکن اس سے پہلے مجھے اپنا کوئی اور بندوبست بھی کرنا ہوگا کام شام کا. ٹھیک, تو ڈوئٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے میرا بہت دل چاہا, چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی. جتنا میرا دل کیا, یعنی ڈوئٹ پہ بھی, اور پچھلے دنوں مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا. فیملی نے وہ میری سالگرہ پر نا ایک کسی خاص جگہ پہ ایک پروگرام رکھا ہوا تھا, وہاں ایک سنگر بھی تھے. اچھا, وہ سنگر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ گانے وغیرہ ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے جب وہ ڈیڈیکیٹ کیے تو ایک آدھ جگہ انہوں نے گانے میں تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی ترمیم کر دی. تو اب وہ مزاج یار کو گوارا نہیں تھی. تو میں نے پھر ان سے مؤدبانہ یعنی عرض کی, اچھا گا رہے تھے, گا اچھا رہے تھے, لیکن اس کے وہ جیسے ہم سب کو ذرا پھر ہوتا ہے نا کہ جن کا موسیقی سے شغف ہو, شاعری سے ہو. اب میرے سامنے یعنی اگر کوئی غلط شعر یا شعر میں کچھ آگے پیچھے کو کر دے تو اس سے میں کچھ عادت سے مجبور ہوں, تھوڑا بے چینی ہو جاتی ہے. ہاں, اور میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے اس کو دہرا دوں تاکہ جو ہے وہ, بلکہ کچھ دوستوں نے تو یعنی باقاعدہ طور پہ اس بارے میں نا یہ کیا ہوا تھا کہ وہ پھر شعر کہتے تھے کسی محفل میں یا کسی جگہ, تو وہ کہتے تھے کہ وہ آپ کی اجازت کے ساتھ, حالانکہ شاعر سے اجازت لی جاتی ہے, میں تو شاعر نہیں ہوں, لیکن یہ جو موسیقی یا شاعری ہے نا, اس کے اندر ایک ردم ہے, اور وہ ردم پہچان کر جن کو پہچان ہو جاتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی کوئی تخلیق کار ہوں, شاعر یا ادیب یا موسیقار ہوں, لیکن وہ ہمارے اندر جو ایک اس کی حص ہے نا, وہ شاید کچھ لوگوں میں موجود ہوتی ہے.
جو پھر اس چیز کے بارے میں جیسے خواجہ خورشید انور کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ خود کوئی ساز نہیں بجا سکتے تھے لیکن وہ کتنے نامور موسیقار تھے. اچھا وہ خود ساز نہیں بجا سکتے نہیں وہ موسیقی کے بارے میں یعنی ان کی سمجھ بوجھ اتنی زیادہ تھی. کتنے ایسے موسیقار ہیں جو خود کوئی ساز یعنی یا ایک آدھ ساز بجا لیتے ہیں, سارے ساز تو نہیں بجا سکتے, پر ان کا جو ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں یہ چیز جیسے دیٹس ویری گڈ. ایکچولی تو محسن صاحب یہ سب کا سب جو ذہانت ہے وہی ہے نا کہ انسان کس چیز میں اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے اور پھر یوٹیلائز کرتا ہے اپنی انٹیلیجنس کو. تو اور جو جی پلیز آپ. بس میں تو اپنی انٹیلیجنس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بریک پر جانے والا تھا. بریک پہ چلتے ہیں محسن صاحب, اس کے بعد پھر میں اپنی انٹیلیجنس کو دوبارہ یوٹیلائز کروں. ٹھیک ہے. ویلکم بیک ناظرین. ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو پریزنٹ کر رہا ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز, اور اس وقت ہمارے ساتھ کال پر شامل ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیرہ افتخار کلینکل سائیکالوجسٹ ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور شو کو دیکھ بھی رہی ہیں اور ہمیں فیڈ بیک دے رہی ہیں. کیا حال ہے آپ کا سمیرہ؟ سر میں بالکل ٹھیک, بلکہ میں ابھی آپ سب کی گفتگو کو سن بھی رہی تھی. ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. قابل اور اس طرح کی پرسنالٹیز کو سننا اور پھر آگے سے موقع ملنا بات کرنے کا یہ بہت اچھی بات ہے. تو ویسے تو آپ کا آج کا موضوع بہت اچھا ہے. میں ایک فیڈ بیک کے طور پر ایک چیز ایڈ بھی کرنا چاہوں گی. مس جہارہ بھی ہیں اور ایک فیڈ بیک, جیسے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ویسے سردیوں کا موسم جو ہے کسی نعمت سے کم نہیں ہے, لیکن اس کے حوالے سے ایک اکثر ہمارے پاس جو فیملیز پیشنٹ یا عام روٹین میں کوسچنز ہوتے ہیں, تو میں اس حوالے سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے اکثر سردی کے موسم کا آغاز کے ساتھ ساتھ ہی شدت آتی ہے, تو لوگ کام کاج کرتے کرتے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری انرجی کم ہو رہی ہے. جیسے دوسرے موسم میں اتنی نہیں ہوتی, دن کا آغاز ہو کر ختم ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یا بدل کیوں رہا ہے یا موڈ مزاج میں تبدیلی آتی ہے. تو اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بعض دفعہ مس جہانہ سے بھی میرا ہوگا کہ آپ اس میں انپٹ ضرور دیجیے گا کہ جیسے موسم بدلتا ہے تو ہماری وہ جو انرجی ہے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی آپ سمجھیں کہ ہمارا کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا, چائے پینے کا زیادہ دل کرتا ہے, چائے کافی کی طرف جانے کا دل کرتا ہے. تو اس معاملے میں مس جہارہ آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا یہ تو میرا ایگزام مس سمیرہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ویری کمپیٹنٹ ہماری. نہیں ایگزام نہیں ہے, وائوا ہے. اچھا سمیرہ یہ جو آپ نے میرا وائوا کنڈکٹ کیا یہ بالکل بھی یہ آپ پیپر آؤٹ ہوا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے یہ توقع نہیں کر رہی تھی. میں تو بالکل آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. سی یو ڈاؤن اسٹیئر سمیرہ انشاءاللہ, ڈونٹ وری. اصل میں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور اس سے فائدہ بھی بلکہ آڈینس کو ہوگا. موقع غنیمت جانتے ہوئے میں بھی جہاں سے پوچھوں گا کہ برفیلے علاقوں میں سردی میں جہاں سورج کم نکلتا ہے وہاں ڈپریشن زیادہ کیوں ہوتا ہے, اس پر بھی ادارے خیال کریں. میں ایک دو انٹارکٹیکا کا بھی بتا دیتی ہوں آپ کو. کل میں سن رہی تھی کہ وہاں پہ پینگوئنس کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ بھی ہے ایک نیوز. اور وہ زندگی میں, یہ کون صاحب تھے؟ انٹارکٹیکا جو ہمارا انٹارکٹیکا تو سمجھ آ گیا. اور وہاں کون وفات پا گئے؟ پینگوئنس جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا کہ اس سینچری میں پہلی دفعہ دے فاؤنڈ تھاؤزنڈز پینگوئن ڈائیڈ آن بیچز, اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا. تو یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ٹمپریچرز میں چینجز تو آ رہی ہیں نا پوری دنیا میں. اچھا جو ہمارے موڈ میں چینج آتا ہے اور سردیوں میں آتا ہے تو یہ تو سیڈ ایک ڈائگنوزڈ ڈس آرڈر بھی ہے نا, سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر, جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ظہور پذیر ہو جاتا ہے. سردیوں میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سن لائٹ کم ہوتی ہے, ویدر گلومی ہوتا ہے, تو اس سے بھی ہمارا موڈ لو ہوتا ہے اسپیشلی شام کے بعد. اور یہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہے, ریسرچی سے بھی پروون ہے. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشنس نے تو ان کنٹریز کو اب خاص کام کرنے کا ٹاسک دیا ہے, ریسرچز کرنے کا اور مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کا, جہاں پہ سورج
کی جو روشنی ہے وہ دوسرے ممالک کی بنسبت کم ہوتی ہے. یعنی وہاں پہ 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, لائٹ ہوتی ہے, سن لائٹ. تو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ جو مینٹل ہیلتھ ورکرز ہیں وہ اس سلسلے میں زیادہ کام کریں, وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ گائیڈنس دیں کہ کیسے وہ اپنے موڈ کو اپڈیٹ رکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو باڈی کا ٹمپریچر اور جو ویدر ہے, جب اس میں بھی چینج آتا ہے تو ہمیں ایک حرارت چاہیے ہوتی ہے. جب ہم اس کو مینٹین نہیں رکھ پاتے ہیں تو پھر ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے چائے, کافی, سوپ, ان سب چیزوں کی, جس سے ہم اسے مینٹین رکھتے ہیں. لیکن وائی ناٹ ہاٹ واٹر, یعنی یہ چائے اس کے اندر کیفین ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی مطلب یہ تو اب ہمارا ایک یعنی اسٹیبلشڈ پیٹرن ہے نا, وہ تو آبویسلی ہمیں رائٹ چوائسیز پہ ہی جانا چاہیے. لیکن میں اسٹیبلشڈ پیٹرن کی بات کر رہی ہوں کہ جو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہمیں کسی انرجی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. وہ کوئی لوگ ڈرائی فروٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں, کچھ میٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ باربیکیوز لے رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ رات 1:30 بجے کے قریب مونگ پھلی بھی کھا رہے تھے. مونگ کھا رہے ہوتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہاں اچھا, او مائی گاڈ. تو اب یہ ہے کہ اس میں جب یہ کچھ گڑ والا وہ بھی بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں, تل اور وہ نا. ہاں میرا خیال آپ اپنی بات کر رہی ہیں. میں اپنی بات کر رہی ہوں. اچھا, تو جب یہ سب, تو ہم اپنی انرجیز کو مینٹین رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ وی جسٹ ہیو ٹو بیسکلی پریکٹس دا سم وائٹل بیہیویئرس. یعنی کہ ہمیں ایک تو اپنے دن کو پراپر آرگنائز کرنا ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو ریوائز دا ٹائم ٹیبل, دین وی جسٹ نیڈ ٹو سیٹ دا ایک ہمیں پورا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس میں واک کتنی کرنی ہے, ایکسرسائز کتنی کرنی ہے, ہم نے کتنا اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھنا ہے, کام کا ٹائم کیا ہوگا, شام میں ہماری کیا ایکٹیویٹی خاص ایسی ہوگی. کیونکہ سورج جو ہے وہ کوئی آج سے جیسے سورج میاں نظر ہی نہیں آ رہے ہمیں, تو اس میں اب آگے جیسے دن بڑھیں گے تو سن لائٹ نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہماری جو برین ہے وہ ہمیں یہ میسج دے گا کہ اب کام نہیں, اب آرام ہونا چاہیے. تو ہمیں اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو یہ پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کام وہی ہوگا جو روٹین میں ہوتا تھا. تو سمیرہ, میرا خیال ہے کہ وائوا کے 10 نمبرز میں سے 11 نمبر ان کو دے دیے جائیں. 10 میں 20 میرے خیال میں, کیونکہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. کیونکہ ہمیں اپنے لائف اسٹائل پلس اپنی روٹین کو موڈیفائی کرنا ہوگا. جیسے ہماری ہیلدی ڈائٹ, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, ریلیکسیشن ٹیکنیکس اپلائی کی جائیں, اور اس میں کانشیسلی اس چیز کو اگر لے کے چلا جائے تو یہ سردیوں کا موسم رحمت ہی ہے, زحمت نہیں بنے گا. بہت عمدہ آپ نے بات کہی. بہت اچھا آپ کا انپٹ اور بہت ہی ریلیونٹ آپ کا سوال اور بات اور انپٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا سمیرہ افتخار. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بلکہ سردیوں میں تو کچھ ایڈیشنل بھی ہیں نا محسن صاحب, جیسے سردیوں کے ڈرائی فروٹس, مونگ پھلی, سردیوں کی چائے, وہ جو کشمیری چائے, سردیوں کا نزلہ زکام, سردیوں کی کھانسی. تو یہ تو ایڈیشنل سے ایک ہے نا بینیفٹس آف ونٹر. بالکل 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 ایسا ہی ہے. تو ہم نے جناب بات کی سمیرہ افتخار سے, تو اگلے کالر سے بھی بات کر لیں. جی پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ ہیں تحریم فاطمہ بخاری. کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی سر میں بالکل ٹھیک ہوں. سر آپ کیسے ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. تو آپ شو دیکھ رہی ہیں؟ سر بالکل. اور پہلی بات یہ کہ بہت ایک اعزاز کی بات ہے کہ مجھے جو ہے وہ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے, اور میں نے آپ کے بہت سارے پروگرامز دیکھے ہیں, اور میرے خیال سے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پہ آپ جو ہے نا اپنے پروگرام میں روشنی نہیں ڈالتے. بہت شکریہ آپ کا. آپ یعنی حوصلہ بڑھاتی ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ خود آپ بہت اچھی بات بھی کرتی ہیں, اور آپ سے پہلے بھی چونکہ بات چیت کرنے کا موقع ملا, تو یہ فرمائیے کہ آج آپ کی بات بہت سارے لوگوں تک پہنچ رہی ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سر بیسیکلی میرا ایک کوشچن ہے, جیسے کہ آپ کا جو پروگرام ہوتے ہیں وہ زیادہ تر موڈ اور مزاج سے لنکڈ ہوتے ہیں. میرا آج کا جو کوشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں, جو میرڈ ورکنگ ویمن ہوتی ہیں, بیسیکلی ان کی ایک بہت لانگ ٹرم ڈیوٹی ہوتی ہے. جیسے ارلی مارننگ میں اگر وہ اٹھتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایک وائف کی رسپانسبلٹی جو ڈیوٹی ہے وہ پرفارم کرنی ہے, پھر ایک مدر کی, پھر اگر 9 to 5 ان کی جاب ہے تو ان کو جو ہے وہ جاب پرفارم کرنی ہے. مطلب ان کو ہر ٹائم آن چارج رہنا ہے, اور واپس جا کر بھی. تو مطلب وہ ان کا چڑچڑاپن ان کے مزاج میں آ جاتا ہے, وہ غصہ زیادہ کرتی ہیں. تو ہم اس چیز کو کیسے کور کر سکتے ہیں؟ یہ ورکنگ وومن سے پوچھتے ہیں. جی بتائیے ورکنگ وومن.
अच्छा, मिजाज में चिड़चिड़ापन तो मैंने नॉन वर्किंग वुमेन में भी बहुत देखा है. मतलब मिजाज का चिड़चिड़ापन इज नॉट रिलेटेड विद द वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, आई गेस. आई हैव मेट सो मैनी इन माय प्रोफेशनल करियर, जो कि हमारे पास तो जितनी भी ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, अगर लेट्स सपोज महीने में मुझे 5 ख़वातीन से मुलाकात होती है तो 4 उसमें से हाउस वाइफ्स होती हैं जिनके मूड्स के इश्यूज़ होते हैं या कोई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. एक्चुअली जस्ट अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट. वर्किंग वुमेंस जो हैं, अगर मैनेज नहीं कर पा रही हैं प्रॉपरली, अगर स्पेसिफिकली आपका एक्सपीरियंस किसी वर्किंग वुमेन का है जिनमें चिड़चिड़ापन आप देख रही हैं, तो इसका मतलब है कि फिर वो अपने काम को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही हैं, रूटीन को, घर को, बाहर को, और एट द एंड ऑफ द डे वो ओवरबर्डन फील करती होंगी. और उस पे जब उनको बहुत ही टास्क और काम भी करने को मिलते होंगे तो फिर वो आप उनके मूड मिजाज में तब्दीली देखते होंगे. मैं आपकी इजाज़त से ये बात कहूँगा कि कोई खातून ऑफिस में काम ना करते हुए भी वर्किंग वुमेन ही होती है घर में, और ऑफिस वर्क करने वाली वर्किंग वुमेन और घर पे काम करने वाली वर्किंग वुमेन में से ज़्यादा जो चिड़चिड़ापन देखने में आता है वो डोमेस्टिक या घर का काम करने वालों में है. क्योंकि उनके अंदर ये शिकायत ज़्यादा होती हैं कि मुझे यानी जो हस्बैंड घर से बाहर हैं उनको घर के मसाइल का नहीं पता, सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, बच्चों को मैंने संभालना है वगैरह वगैरह. जबकि जो ऑफिस में काम करने वाली हैं उनको अपने मूड को सिंक इन करना पड़ता है काम काज के साथ, चुनाचे उनके वहाँ अच्छी प्रैक्टिस सारा दिन काम के असाइनमेंट्स के साथ रहने की वजह से उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल ग्रोथ उनकी ज़्यादा अच्छी होती है. गो कि उनका वो घर वाला रोल थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होता है, लेकिन वो अगर कोई अच्छा ह्यूमन रिसोर्स या अपने घर पे रहने वाले अदर फैमिली मेम्बर से अच्छा तालमेल रखते हुए घर के निज़ाम को चलाने की मैनेजमेंट भी अप्लाई करें तो उनके अंदर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव उनकी शख्सियत का पहलू सामने आता है. जैसे कितने ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, ऐसे टीचर्स को, ऐसे डॉक्टर्स को, हमारे साथ कुलीग्स हैं, ये सारे लोग बड़ा ही अच्छा अपना मूड का मैनेज करते हैं. फील्ड ऑफ प्रैक्टिस की बात भी है. और मोहसिन साहब एक चीज़ मैं जैसे भी आपने अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा डिफ़र करूंगी. सॉरी, मैं इजाज़त नहीं दूंगा अगर आपने इख्तिलाफ करना. मैं फिर भी कर लेती हूँ थोड़ा सा इख्तिलाफ. फिर इजाज़त नहीं मांगनी थी आपने? अच्छा चलिए, मैं इजाज़त वापस लेती हूँ और इख्तिलाफ भी कर लेती हूँ. यानी दोनों चीज़ों पर आप वापस ले रहे हैं. यानी आपने थोड़ा अपनी अना को बीच में आप ले आई. आपने ये नहीं सोचा कि मैं डिफरेंस वापस ले लूँ. नहीं, डिफरेंस वाली बात एक्चुअली है ही नहीं ना वो. अच्छा, वो वापस नहीं लेने वाली बात. अच्छा. वो मेरा असल में मुझे चोट लगी ना डायरेक्टली खुद कि आपने कहा ना वर्किंग वुमेन का हो सकता है कि शायद घर का कुछ कंप्रोमाइज हो जाए. तो ऐसा हरगिज नहीं होता. ये तो डिनाइल भी हो सकता है. बिल्कुल भी नहीं. वर्किंग वुमेन को मैंने देखा है. माई मदर वॉज ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन. मैं खुद वर्किंग वुमेन हूँ. कि इनका जो घर है ये इवन वो ख़वातीन जो कि यू आर वेरी राइट कि जो कोई काम नहीं भी बाहर का कर रही होती हैं तो वो भी फुल टाइम वर्किंग वुमेन ही है. घर पे जो काम कर रही होती हैं, बल्कि उनका ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. टाइम स्किलफुल कम होती हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, लेकिन जो घर को कंप्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन है वो नहीं है. घर को कंप्रोमाइज़ तो आप उस सूरत में भी मैंने होते देखा है जो खातून कोई एक्स्ट्रा काम जिस पे कोई लाइबिलिटी नहीं है ना. वर्किंग वुमेन ज़्यादा कॉन्शियस होती है. वो ज़्यादा अच्छी प्लानर होती है, वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रही होती है. कंप्रोमाइज जो खातून करती है वो फिर करियर में प्रोसीड नहीं कर सकती, फिर वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है, फिर वो आपको नज़र नहीं आती है. और जो कंप्रोमाइज नहीं कर रही होती है, एक्चुअली लेके सब चीज़ों को चल रही होती है, तो वो ही फिर एक्चुअली प्रोसीड करती हुई नज़र आती है. आपकी बात बहुत वज़न है ना. वज़न है. देखा तो मैं यही सुनना चाह रही थी. बहुत शुक्रिया तहरीम. मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब जो है वो आपको अपने सवाल का मिला. और वर्किंग कहीं भी हो, हमें ये अगर हमारे अंदर वर्किंग मैनेजमेंट अच्छी मौजूद है, हम अपने मूड को, क्योंकि हर टास्क के साथ कोई ना कोई स्ट्रेस तो आएगा, यानी वो घर का टास्क हो या बाहर का टास्क हो, तो अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो फिर हम उसको मैनेज कर लेंगे
اور اگر ہم اس میں مینیج نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ٹاسک ہے وہ ہمارے لیے ٹاسک نہیں ہے بلکہ اسٹریس ہے. تو زندگی تو ٹاسک کا ہی نام ہے. ہمارا جو اگلی سانس لینا ہے وہ بھی جسم کا ایک ٹاسک ہی ہے. تو ہمارے دل کی دھڑکن سے لے کے اور تمام جتنی بھی حرکتیں ہو رہی ہیں تو ہر حرکت بھی تو ایک ٹاسک ہے. تو اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ظاہر کچھ ہمت, کچھ توانائی, کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. جسم کو بھی چلنے کے لیے, جسمانی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ خاص طریقوں سے ہمت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. اور خواتین کا یہ بھی ہے کہ وہ کام کرتی تو ہیں محسن صاحب, جیسے سوسائٹی میں نکل آئی ہیں اب تو برابر شانہ بشانہ ہر کام میں خواتین ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ جو پھر چڑچڑاپن مزاج کا ہے جن خواتین میں, تو میں جو چیز فیل کرتی ہوں نا لیک کرتی ہے. موڈ مینجمنٹ, ایموشنل ریگولیشنز تو ٹھیک ہیں کہ وہ ذرا اویئرنیس اتنی نہیں ہے, جن کو ہوتی ہے وہ پھر اس پہ کام بھی کرتی ہیں. لیکن خواتین میں ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ ذرا بھی اس طرح فلی نہیں ہے جیسے مردوں میں ہے نا, کہ وی آر ڈیڈیکیٹڈ اینڈ وی ہیو ٹو ڈو یہ ہمارا. تو خواتین کہیں نہ کہیں پہ وہ احسان کا ایک فنومینا رکھ کے نا کام کو کرتی ہیں. اچھا, یہ بات آپ نے ویسے بڑی اہم کہی ہے جی. یہ جو خاص طور پہ بات ہے, کام کرتے ہوئے احسان کے فینومینا سے خاتون آپریٹ کرتی ہے. ہاں, جس کی وجہ سے پھر وہ ایٹ دا اینڈ سمجھتی ہے کہ یہ جو آج کا میرا پورا دن تھا نا, یا جو پورا مہینہ میرا کام ہے, یہ ایکچولی میں نے کچھ ایکسٹرا کیا. میں اس سے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ میں وہ کر رہی ہوں جو دراصل میرا کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں تو بالکل, یہ میں نے اضافی کیا ہے, تو اس وجہ سے اب میں فار گرانٹیڈ کچھ چیزوں کو کہ میرے لیے یہ پھر ہونا چاہیے یا فلاں چیز ہونی چاہیے, میری اکنالجمنٹ زیادہ ہونی چاہیے. ہاں, کیونکہ ایک ہی اسٹریٹ میں اگر 4 گھروں کی خواتین گھر میں ہیں اور 2 باہر جاتی ہیں, تو باہر والی کچھ احسان کے ساتھ کریں گی جس سے پھر انہی کا ہی نقصان ہوتا ہے. اچھا, پھر جب گھر آ رہے ہوں گے, اچھا یہ میں یہاں خواتین سے نکل کے صرف خواتین کی بات نہیں بلکہ حضرات کی بھی, کہ جو باہر جا کے کام کر کے گھر لوٹنے والا ہے نا, وہ جب لوٹتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں پتہ کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ پاراں تے کہ میں تھک کے آیا ہوں, تھکا ہارا گھر پہنچا ہوں. جی جی جی. اچھا, آپ یعنی فنکشنالٹی کو یا کسی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے کسی منصب پر فائز ہیں, تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ تھکے ہوئے گھر پہنچے ہیں اور اب آپ یعنی اس بات کے لیے کوئی جسٹیفائڈ ہیں کہ اب آپ جا کے ناخوشگوار بات بھی کر سکتے ہیں, ڈانٹ بھی سکتے ہیں, آپ سب کو چپ بھی کرا سکتے ہیں, آپ تھوڑا غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں, تو یہ کہاں سے آ گیا؟ ایگزیکٹلی. مطلب میں کہتی ہوں کہ ہر جو گزرا دن آپ کو اللہ تعالیٰ جو گزارتا ہے اور اگلے دن آپ کو نئے دن کی نوید ہوتی ہے, تو اٹس اے بلیسنگ. یعنی وی ہیو ٹو بی تھینک فل, گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس آپ سلیکٹ کر دیے گئے کسی پرپس اور کسی گول, کسی ٹاسک کے لیے, اور آپ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ جاتے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتے ہیں. آپ ان میں سے نہیں ہیں دے آر لوکنگ فار کہ ہم کیا کریں اور کب کریں نا. تحریم, آپ نے جو سوال اٹھایا اس پر میں نے اور جہارا نے اس فوڈ فار تھاٹ جو آپ کی طرف سے ملا اس پر ہم نے بات کی, اور شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی کوئی سوال کچھ بات تھی تو اس کو ان کو مزید سوچ بچار کی دعوت ملی ہوگی. لیکن ذریعہ آپ بنی, بہت بہت شکریہ آپ کی شرکت کے لیے. جی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو آج کے شو پر جہاں ہماری جو ساری بات چیت ہے اس کے کئی پہلو رہے. مرکزی خیال یہی ہے کہ اپنے تھاٹ اور موڈ کی مینجمنٹ کی سکلز کو پروان چڑھاتے رہیے, جائزہ لیتے رہیے, پالش کرتے رہیے, اور اپنے آپ کو کسی بھی جگہ جمود سے دو چار مت ہونے دیجیے. بالکل, کیونکہ رک جانا, ٹھہر جانا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی کہیں ٹھہرا ٹھہرا بدبودار ہو جاتا ہے. تو جمود جو ہے وہ دراصل ٹھہراؤ جو ہے وہ زندگی سے نہیں موت سے قریب والی چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب. تو زندہ رہتے ہوئے زندگی میں تو پھر تحریک ہے, اور تحریک کے ساتھ چیلنج ہے, اور چیلنج کے ساتھ جڑا ہوا جو ایکسیپٹنس ہے اس کو پہچان کر ہی چیلنج کے اندر سے اپرچونٹی کو گریب کیا جا سکتا ہے.
बिल्कुल। इजाज़त चाहते हैं आप सब से। खुश रहिए, आबाद रहिए और सलामती और खैर के साथ रहिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले सैटरडे को लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर, जबकि यू आस्क फॉर इट डॉक्टर सदाकत अली के साथ आज शाम 7 बजे टेलीकास्ट होने जा रहा है। अहम शो है, नज़रियाती गुफ्तगू ऐसी कि आपकी ज़िंदगी को एक नया नज़रिया हर शो से मिलता है। सो आज का शो भी आपके लिए बहुत ख़ास है, देखना मत भूलिएगा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मोहसिन नवाज़ और जहां राना। आइंदा मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।